सुन रहे हैं किताब खुशबू का घर कोई नहीं। अबीरा और गज़ाला आंटी ने शाम को मिलने आना था। सुबह उनका ईद मुबारक का फ़ोन भी आ गया था। अबीरा बहुत खुश थी कि वो शाम को आएगी तो उसे कपड़े दिखाएगी। गज़ाला आंटी ने उसके बहुत अच्छे कपड़े, चूड़ियाँ और ज्वेलरी मंगवाई थी। थोड़ी देर बाद सफ़िया फूफो का फ़ोन आ गया। उसने मून से बात की थी। मून ने रिसीवर पकड़ते ही कहा था, इम्मी आपी ईद मुबारक। तो उससे बात करना महाल हो गया था। मामा के बाद घर में सबसे ज़्यादा वही तो मून का ख्याल रखती थी, छोटे होने से लेकर अब तक। और अब वो उससे इतनी दूर था कि वो उसे देख भी नहीं सकती थी। फूफो ने कहा था कि वह कुछ दिनों तक मून को लेकर पाकिस्तान का चक्कर लगाएंगी, लेकिन अभी ज़ुबैर अंकल मसरूफ़ हैं। फ़ोन बंद हुआ तो पिछले सहन में जाकर रोने लगी। उसे तीनों भाई बहन कितना याद आ रहे थे। उसकी ज़िंदगी की ये कितनी अजीब ईद थी। माँ बाप से दूरी खुदा ने लिखी थी और बहनों भाई से दूर दुनिया ने। कितनी देर गुजर गई जब वलीद उसे दोपहर के खाने के लिए बुलाने आया। उसके दिल का गुबार रो रो कर हल्का हो चुका था। वो खाना खाकर बर्तन उठा रही थी। ये आकिफ को देखो, 2 बजने को आए। उसे बड़े भाई को ईद मुबारक कहने की भी तौफीक नहीं हुई। चलो खुद ना सही उस बच्ची को तो एमन से बात करवा देता। उसे तो दौलत और बीवी ने बिल्कुल ही अंधा बहरा कर दिया है। ताया जी ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे। हाँ, आज ईद का दिन था। 6-7 माह हो गए उसे फ़िज़ा को लेकर गए हुए। लाहौर ऐसा कौन सा समंदर पार है, कई बार ये कराची आता जाता है। ला नहीं सकता था उसे थोड़ी देर के लिए। ताई जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मेरा चक्कर लगता लाहौर का तो चलो मैं ही एमन को ले जाता, पर हम मुलाजमत पेशा लोग तो बंधे होते हैं। आज दोनों ही के रवैये एमन के हक में नरम हो रहे थे। चले आप ही उठकर फ़ोन पर बात करवा दें एमन की फ़िज़ा से, ताई जी ने कहा। हाँ, मैं ही करता हूँ फ़ोन, बस एमन ही बात करेगी। इतना तो कमबख्त बिल आ जाता है फ़ोन का, उसे तो तौफीक नहीं होती। जितनी अल्लाह ने दौलत दी है उतना ही दिल का कमीना है ये आकिफ। अब उस गज़ाला को भी तो देखो, इतने गए गुज़रे हालात में भी सबसे पहले उसने दोनों बहनों की बात कराई है। अच्छी है गज़ाला, अब शाम को कुछ एहतमाम कर लेना, वो जमाल के साथ आएगी। ताया जी उठते हुए बोले। हाँ, कर लिया है मैंने, अब और कुछ नहीं होता मुझसे, ताई जी बुड़बुड़ाई। फिर ताया जी ने नंबर मिलाकर उसे आवाज़ दी। आकिफ चचा तो घर पे नहीं मिले। फ़िज़ा काफ़ी देर बाद फ़ोन पर आई। उसकी आवाज़ उसी तरह थी, सहमी सहमी, मरियल सी। तुम ठीक हो ना? एमन उसकी आवाज़ सुनकर बेकरारी से बोली। उसकी हूँ और बेचैन कर गई। तुम बोलती क्यों नहीं हो फ़िज़ी? फ़िज़ी जान, मुझसे बात करो। आज कौन से कपड़े पहने हैं? ईद है ना आज, वो जल्दी जल्दी बोल रही थी। ताया जी की नज़रें घड़ी की सुइयों पर थीं। हाँ, ईद है, नए कपड़े पहने हैं, आप ही आ जाओ ना। वो कहते कहते रो पड़ी। फ़िज़ी, मैं आऊँगी गुड़िया जान, खुश हो ना, स्कूल जाती हो ना? वो रोते रोते फिर बोली। हूँ क्या कर रही हो? ठीक से बात करो ना। दूसरी तरफ खामोशी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। आंसुओं में भीगी उसकी घुटी घुटी आवाज़ निकली। तुम आकिफ चचा से कहकर किसी रोज़ आ जाओ ना कराची। ताया जी क्रैडल पर हाथ रखने वाले थे। उसने जल्दी से कहा। अच्छा। उसका अच्छा भी खासा तकलीफ दे था। फ़िज़ा, बी हैप्पी हैप्पी, है ना गुड़िया, खुश रहना। अच्छा, तुम्हारी आपी तुम्हारे लिए ढेर सारी दुआ करती हैं, दिल लगा कर पढ़ना है। मैं आऊँगी किसी दिन, प्रॉमिस। अच्छा, खुदा हाफिज़। दूसरी तरफ से उसका जवाब सुने बगैर ही उसने रिसीवर ताया जी को पकड़ा दिया।
کیونکہ وہ پہلے ہی کرڈل دبا چکے تھے۔ وہ اپنے آنسو چھپا کر باہر نکل گئی۔ فضا ٹھیک نہیں ہے، کتنے دن اس کا دل یہی کہتا رہا، اور کوئی بھی اس خدشے کی نفی نہیں کر سکا تھا، اور وہ اب دل ہی دل میں لاہور جانے کے منصوبے بنا رہی تھی کہ کسی طرح تایا جی کو راضی کرے۔ پھر اس نے کئی بار تایا جی کی منت کی، مگر وہ نہ مانے۔ پھر دوبارہ اس کا فضا سے رابطہ ہی نہ ہو پایا۔ بس دل میں ایک خلش سی رہ گئی، اور وقت گزرتا رہا، اور طویل 7 سال گزر گئے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی غم، کوئی بھی منظر آخری نہیں ہوتا، اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کی بینائی اسے وہ کچھ دکھاتی ہے جو شاید وہ دیکھنے کے بعد زندہ نہ رہنا چاہتا ہو، مگر رہتا ہے۔ فضا کے لیے ان دنوں اس سے بڑا غم کوئی نہیں تھا کہ اس کے عزیز از جان سب سے پیارے مما پاپا بیک وقت اکٹھے اس کی نظروں کے سامنے سے اس دنیا سے اٹھ گئے، اور اس سے بھی بڑا غم کہ انہی کے گھر سے بے گھر کر دیا گیا۔ مما پاپا مر کر بے گھر ہو گئے اور جیتے جی بے گھر کر دیے گئے۔ یہ 2 صدمے اس کی عمر بھر کی پرسکون نیند اڑانے کے لیے کافی تھے، مگر یہی کافی نہیں تھا کہ اس سے بڑا صدمہ جیسے ایک جسم کے مختلف حصے کاٹ کر جدا کر دیے گئے ہوں، اور اس آخری زخم نے ثابت کیا کہ وہ پہلے 2 صدمے اس کے مقابلے میں کم تھے۔ پھر باقی کے دن اسی امید پر گزر گئے کہ شاید یہ جدائی ختم ہو سکے، شاید اس دوری کو سمیٹا جا سکے، شاید کوئی معجزہ رونما ہو جائے، وہ پھر سے تینوں بہن بھائیوں سے مل سکے۔ مگر اب معجزوں کا زمانہ تو نہیں تھا۔ ہاں البتہ اس کے ارد گرد کے ماحول نے اسے مزید اپنے خول میں سمیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عاقف چچا جو آخری بار اسے امی کے گھر میں چھوڑ کر گئے، پھر کئی ماہ تک وہ ان کی شکل بھی نہ دیکھ سکی۔ اسے ہمہ وقت ممی کے کمرے میں رہنا پڑتا، اور اس دوران اگر نرگس آنٹی ممی کے کمرے میں آتی بھی تو وہ یا تو سوتی بن جاتی، بیٹھی ہوتی تو نگاہیں سمیٹ کر جیسے خود کو زمین میں پیوست کر لیتی، کھڑی ہوتی تو رخ بدل کر خام خواہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے لگتی۔ نرگس آنٹی کو دیکھتے ہی اسے خیال آتا کہ کہیں وہ اسے ہاتھ پکڑ کر کسی یتیم خانے میں نہ چھوڑ آئیں۔ یہاں کم از کم کبھی نہ کبھی آپی وغیرہ سے ملنے کی امید تو جاگتی ہے۔ سارا اکثر ممی کے کمرے میں آتی۔ سارا کمرہ الٹ پلٹ کر دیتی، ممی کے بستر پر اچھلتی، سارے کھلونے اٹھا کر بیڈ پر لے آتی۔ پھر خواہ ممی سو رہی ہوتی وہ کوئی پرواہ نہ کرتی۔ اماں کی طرح فضا اسے بھی پسند نہیں آئی تھی، جس کا اظہار اس نے برملا ممی کے ساتھ فضا سے پہلی ملاقات میں ہی کر دیا تھا۔ ممی نے ٹوکا تھا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، جو مجھے نہیں پسند وہ نہیں پسند۔ وہ فضا سے 1 آدھ سال بڑی تھی۔ نرگس، یہ فضا کو کسی اسکول میں داخل کرا دو، اسے اب رہنا تو یہی ہے نا۔ 8ویں دن ممی نے نرگس آنٹی سے کہا تھا۔ وہ کافی سارے پیپرز ممی سے سائن کروانے آئی تھی۔ ان کا مزاج پہلے ہی برا ہو رہا تھا۔ فضا نے ان کے اندر داخل ہوتے ہی اندازہ لگا لیا تھا، ممی اسے میں نے صرف آپ کی وجہ سے آپ کے کہنے پر یہاں رکھا ہے، اور اب اسے یہیں رہنا ہے آپ کے پاس۔ اسکول مدرسوں کے چونچلے میں نہیں اٹھا سکتی۔ اگر آپ کو منظور ہے تو اسے رکھیں، ورنہ عاقف اسے واپس پھینک آتا ہے۔ میں اس قسم کی کوئی ہیڈک نہیں پال سکتی۔ آپ بھی آئندہ یہ اسکول وغیرہ کا خیال نہ کیجیے گا۔ یہ شکر کرے کہ میں نے اسے یہاں رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ ان کا لہجہ حد درجے کٹیلا اور نفرت انگیز تھا۔ اس کے ننھے ذہن نے ان کی بات پر دوسری بار سوچا کہ کاش وہ نہ ہوتی۔ پہلی بار ماما پاپا کے بعد اسے یہ خیال آیا تھا، نرگس ڈونٹ بی سو روڈ، اتنی سخت نہ بنو، کچھ تو خیال کرو، معصوم بچی ہے، اس کا بھی دل کرتا ہوگا پڑھنے کو، اسکول جانے کو۔ ممی نے نرگس آنٹی کو ٹوکا، ممی پلیز مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ ان کی نظر میں کوئی لحاظ نہ تھا۔ آپ ان پیپرز پر سائن کریں اور اس کے دلی جذبات کا خیال چھوڑ دیں۔
میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ اس فالتو بحث میں پڑوں، اور آپ بھی یہ فضول ہمدردیاں کرنا چھوڑ دیں۔ ان نیکیوں کا کچھ صلہ نہیں ہوتا۔ وہ فائل ان کے آگے کھول کر ایک کے بعد ایک ورق الٹے جا رہی تھی۔ اور آپ کا وکیل اتھارٹی پیپر کب تیار کرے گا؟ 2 ماہ ہو گئے مجھے سنتے سنتے۔ میں نے کل فون تو کیا تھا، کہہ رہا تھا کہ آج ضرور آئے گا۔ بہرحال 1-2 روز میں تم یہ سائن وغیرہ کی زحمت سے بھی بچ جاؤ گی۔ یہ لو، کہیں اور تو سائن نہیں کرنے؟ انہوں نے پین بند کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، بس یہی کرنے تھے۔ وہ سیدھی ہوتے ہوئے بولی۔ نرگس، تم نے ڈاکٹر افتخار کو فون کر کے نہیں بلایا؟ میں نے کل کہا تھا اور آج فون بھی کیا تھا، وہ اپنے کلینک پہ نہیں تھے۔ تم پتہ کرو، مجھے تو رات بھر نیند نہیں آتی، اوپر سے یہ کھانسی نہیں سونے دیتی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، انہیں پھر سے کھانسی آنے لگی تھی۔ ممی، ڈاکٹر افتخار تو آج کل UK گئے ہوئے ہیں، 2-4 روز میں آ جائیں گے، تو ان سے کہہ دوں گی آپ سلیپنگ پلس لے لیا کریں۔ اب علاج وہ کر رہے ہیں تو کسی اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ بس اب چلتی ہوں، بڑے کام ہیں آج کل آفس میں۔ اوکے ممی۔ وہ ممی کا جواب سنے بغیر ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئیں۔ ممی گہرا سانس لے کر رہ گئیں۔ پھر نہ تو ڈاکٹر افتخار ہی آئے، ان کا UK کا وزٹ 6 ماہ پر پھیل گیا تھا، اور نہ ہی ممی کی کوشش کے باوجود فضا کو اسکول میں داخل کرایا گیا۔ ہاں، نرگس آنٹی کے نام اتھارٹی پیپر ضرور تیار ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ 1.5 ماہ تک ممی کے کمرے میں ہی نہ آئی، کیونکہ وہ ان دنوں بہت بزی تھی فیکٹری، مل اور ملٹی سٹوری پلازا کی خرید میں۔ ممی کی کھانسی بڑھتی گئی، ان کی نیند بالکل ختم ہو گئی، وہ ساری رات جاگتی رہتی تھیں اور کھانستی رہتیں۔ فضا نیند سے بوجھ سرخ آنکھیں لیے انہیں کبھی کوئی سیرپ دیتی تو کبھی کوئی، مگر کھانسی کی شدت میں کمی نہ آئی۔ ملازمہ سے اسے پتہ چلا کہ عاقف چچا امریکہ گئے ہوئے ہیں۔ 1 ہفتہ پہلے ہی ممی سے ملنے آئے تھے جب وہ سو رہی تھی۔ ممی نے اس کے لیے کتابیں منگوائی تھیں، وہ اسے خود ہی پڑھانے لگی تھی، لیکن ان کی اپنی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ممی، آپ کسی اور ڈاکٹر کو بلا لیں، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ایک دن ڈرتے ڈرتے اس نے مشورہ دیا۔ ہاں بیٹا، یہی سوچ رہی ہوں میں بھی، لیکن آج کل نہ تو عاقف گھر پر ہے نہ نرگس۔ ڈاکٹر خالد میرے پہلے معالج تھے، ان کے کلینک آج فون کروں گی، وہ سوچتے ہوئے بولیں۔ پھر اگلے روز انہوں نے فون کر کے ڈاکٹر خالد کو بلوایا۔ انہوں نے ممی کو دھیان سے چیک کیا اور کچھ ٹیسٹ بھی لکھ کر دیے۔ میڈیسن تو ممی نے ملازم سے منگوا لی، مگر ٹیسٹوں کے لیے لیبارٹری جانا ضروری تھا، اور جب 15 دن بعد نرگس آنٹی اور عاقف چچا امریکہ سے آئے تو نرگس ان سے لڑ پڑی۔ آپ نے ڈاکٹر خالد کو چیک کیوں کروایا؟ اس نے پچھلی بار بھی آپ کے کیس کو خراب کیا تھا۔ کتنا عرصہ لگا تھا ڈاکٹر افتخار کو سب ریکور کرنے میں، اور آپ ہمیشہ اپنی منمانی کرتی ہیں۔ پھر اس بڈھے کی اوٹ پٹانگ میڈیسن لے لی ہوگی، پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر افتخار نے اگلے ماہ آ ہی جانا تھا، مگر آپ کو کون سمجھائے؟ پتہ نہیں نرگس آنٹی ہر وقت اتنے غصے میں کیسے رہ لیتی ہیں۔ ان کے شکنوں بھرے ماتھے کو دیکھ کر اس نے سوچا، نرگس مجھے بہت تکلیف تھی، رات رات بھر سو نہیں سکتی تھی اس کھانسی کے ہاتھوں، اور خالد کی دوا کھاتے ہوئے تو مجھے ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹ جو اس نے لکھ کر دیے تھے وہ میں نے کروائے ہی نہیں، پھر بھی خاصا افاقہ ہوا ہے، رات کو کچھ سکون رہتا ہے۔ ممی کی آواز خام خواہ بھر آئی۔ بہرحال جب تک ڈاکٹر افتخار نہیں آتے آپ یہ میڈیسن نہ کھائیں، میں تو یہی کہوں گی، آگے آپ کی مرضی۔ وہ بے رحمی سے کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ میں سونے جا رہی ہوں، سفر نے آج بہت تھکا دیا ہے، آرام کروں گی۔ اب آپ بھی آرام کریں۔ اوکے ممی۔ وہ کبھی بھی ممی کا جواب نہیں سنتی تھی۔ ذرا سا جھک کر انہوں نے ممی کے ماتھے کو ہونٹوں سے ہلکا سا ٹچ کیا اور باہر نکل گئیں۔ اگلے ماہ جب ڈاکٹر افتخار آئے تو ممی کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کتنے دن لگ گئے ان کے ٹریٹمنٹ میں، کتنے ہی لیبارٹری ٹیسٹ کروائے گئے، جن کے رزلٹ سب کے لیے
شاکنگ تھے۔ ممی کو ٹی بی تھی، ان کے پھیپھڑے بری طرح سے تباہ ہو چکے تھے۔ میں نے بکواس کی تھی، اس بڈھے کھوسٹ مینٹل ڈاکٹر کی دوائیں مت کھائیں، وہ تو اب کسی جانور کا علاج کرنے کے قابل نہیں رہا۔ مگر آپ کو تو پرانی کلاس فیلوشپ کی یاد ستاتی تھی، کبھی آپ نے کسی کی سنی ہے؟ اب مزہ چکھیں، بیٹھے بٹھائے نیا روگ لگ گیا۔ نرگس آنٹی کی بلند آواز کے سامنے ممی کی پست نرگس آنٹی کی بلند آواز کے سامنے ممی کی پست منمناہٹ سنائی ہی نہ دی، اور بیماری دیکھیں کیا غریبوں اور مفلوق الحال لوگوں والی لگی ہے، وہ حقارت سے بولی۔ پھر نرگس آنٹی نے ان کے کمرے میں آنا بالکل موقوف کر دیا۔ ایک روز عاقف چچا نرگس آنٹی کا پیغام ممی کے لیے لائے۔ ڈاکٹر نے آپ کو کھلی ہوا میں رہنے کو کہا ہے، اس لیے آپ کو انیکسی میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ انیکسی بہت ہوادار ہے۔ اسی روز نوکروں نے ممی کا سامان انیکسی میں شفٹ کر دیا، اور ساتھ ہی ان کو بھی ویل چیئر سمیت۔ نرگس آنٹی کے اس بے درد رویے نے ممی کو جیسے توڑ کر رکھ دیا۔ کاش میں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر اس کو نہ تھمائے ہوتے، میں نے کتنی بڑی غلطی کی، وہ خود ہی بڑبڑاتی رہتی۔ ڈاکٹرز افتخار کی تجویز کردہ میڈیسن سے بھی انہیں کوئی خاص افاقہ نہیں ہو رہا تھا، اور کچھ ویسے بھی دوا لینے کے معاملے میں وہ خاصی لاپرواہ ہو گئی تھی۔ ان کا مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ نرگس آنٹی کھڑے کھڑے آتی، کھڑے کھڑے حال پوچھ کر واپس چلی جاتی۔ سارا تو اب آتی ہی نہیں تھی۔ فضا ان کی دیکھ بھال اور دل بہلانے پر مستقل مامور کر دی گئی تھی۔ اس کا بچپن ان کی بیماری اور ان کے پریشان بڑھاپے میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں اس نے بڑے بڑے غموں کو مجسم دیکھ لیا تھا۔ اسے تو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کبھی کھلونوں سے بھی کھیلی ہے۔ ایک ایک کر کے 3 مہینوں میں اور مہینے سالوں میں ڈھلتے گئے، اور وقت کو روکنے والا ہے کون؟ 7 سال گزر گئے۔ ممی کو اب کھانسی کے ساتھ ساتھ خون بھی آنے لگا تھا۔ شروع میں تو بہت گھبرائی تھی، مگر پھر عادی ہوتی چلی گئی۔ ممی نے اب اس کے لیے ٹیوٹر رکھ دیا تھا اپنے ذاتی پیسوں پر، جس کا نرگس آنٹی کو بہت قلق تھا۔ انہوں نے ممی کی پاکٹ منی کم کر دی تھی، مگر ممی نے پرواہ نہیں کی تھی۔ آج کل ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے وہ میٹرک کے پرائیویٹ امتحان کی تیاری کر رہی تھی، اور ممی کا مرض جیسے آخری سٹیج سے آن لگا تھا۔ اب نہ بوڑھی پسلیوں میں کھانسنے کا دم رہا تھا، اور نہ جسم میں اتنی طاقت کہ خون اگل سکے۔ میڈم، آپ انہیں مری سینیٹوریم میں بھیج دیں، یہاں اب ان کو رکھنا بیکار ہے۔ ڈاکٹر افتخار نے اس دفعہ نرگس آنٹی سے صاف کہہ دیا۔ وہ خود بھی اکتا چکی تھی ممی کی اتنی لمبی بیماری سے۔ فوراً آمادہ ہو گئی۔ ممی نے البتہ انکار کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گی، مگر ان کی سنتا کون تھا۔ اگلے ہی ہفتے ان کا سامان پیک کر کے گاڑی میں رکھوا دیا۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر ان کا مینیجر کمال تھا، اور پچھلی سیٹ پر ممی کا بوڑھا ادموا وجود اور جھریوں بھرا سفید کوڑے لڑچا سا چہرہ فضا کی گود میں۔ گاڑی لاہور سے مری کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ 7 طویل سال جیسے پلک جھپکتے میں گزر گئے تھے۔ دیکھنے کو ایسا ہی لگتا تھا، مگر سوچنے بیٹھو تو جیسے 7 صدیاں تھیں جو قطرہ قطرہ اس کی روح کے اندر اترتی تھیں، اور جب وقت کو لمحوں میں ناپا جائے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، بلکہ ہم پر ہماری بے بسی پر ہنس رہا ہے۔ عبیرہ تو اکثر ہی آ جایا کرتی تھی غزالہ آنٹی کے ساتھ اس سے ملنے۔ وہ خود بھی فون کر لیا کرتی تھی۔ عبیرہ میں جیسے کوئی چینج نہیں آیا تھا ان 7 سالوں میں۔ وہ بھی ویسی ہی تھی، ہر طرح کے حالات میں پرسکون رہنے والی، جذبات پر لاجک کو ترجیح دینے والی، اور ایمن کے نزدیک کول ہارٹڈ۔ وہ ہر چیز کو، ہر واقعے کو بے حد سرسری انداز میں لیا کرتی تھی۔ بڑی سے بڑی بات بھی اس کے نزدیک عام سی ہوتی تھی۔ جب ایمن اس اہم بات پر کڑ کڑ جایا کرتی تھی کہ مون کے فون کو آئے مہینے سے اوپر ہو چلا ہے، تو عبیرہ لاپرواہی سے کہہ دیتی اسٹڈیز میں بزی ہوگا، کر لے گا 2-4 دنوں میں۔
اس میں اتنا کانشیس ہونے کی کیا ضرورت ہے امی؟ تو امی جی جان سے جل کر رہ جاتی۔ ابیرہ اتنے دن تو اس نے کبھی بھی نہیں لگائے تھے، ہفتے 15 دن بعد تو لازمی فون کر لیتا تھا، اور اب تو مہینہ ہونے کو آیا ہے، معلوم نہیں کیا بات ہے، میرا تو دل گھبرا رہا ہے۔ وہ واقعی ان دنوں اس بات پر بے حد پریشان تھی۔ امی تمہارے دل کو تو یوں ہی عادت ہے گھبرا گھبرا جانے کی، کیا بات ہوگی بھلا؟ وہ اسٹڈی میں بزی ہوگا یا کہیں سیر کو وہ لوگ گئے ہوں گے، فون کی کچھ پرابلم ہو گئی ہوگی یا کوئی اور گھریلو مسئلہ، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ بھلا۔ ابیرہ زچ آ جاتی اس کی اس درجہ حساسیت سے۔ انکل زبیر نے فون کرنے سے منع کر دیا ہوگا کہ بل زیادہ آتا ہے، وہ اس طرح کے ہیں، مٹیریلسٹک، پائی پائی جوڑنے والے۔ وہ اپنے خدشے کا اظہار کرتی، بھائی اگر ایسا کیا بھی ہوگا تو صحیح ہے، ظاہر ہے ایک بندہ جب محنت کرتا ہے تو روپے کو بے مقصد اڑاتے ہوئے اسے تو دکھ ہوگا، اور یہ فون تو ہے ہی آج کل کے زمانے کی عیاشی، فضول میں محض خیر خیریت دریافت کرنے میں 2-2.5 ہزار روپے برباد کر دو، یہی کام 10 روپے کا خط لکھ کر بھی آرام سے ہو سکتا ہے۔ تمہارے اصرار کی وجہ سے پھپھو ہر ہفتے 10-12 منٹ کا فون کروا دیتی ہیں مون سے، تمہیں خود سوچنا چاہیے۔ وہ الٹا اسے لتاڑ دیتی۔ ابیرہ کی حقیقت پسندی اسے آگ لگا جاتی۔ کیا سوچنا چاہیے ہمیں؟ ایک تو ہمارے بھائی کو ہم سے اتنی دور لے گئی، پتہ نہیں کیسے رکھا ہوا ہے اسے، مہینے مہینے بعد فون کرواتی ہیں، جس سے اور تڑپ بڑھتی ہے۔ 7 سال ہو گئے ہیں اس کی شکل دیکھے ہوئے۔ ایک ہی بھائی تھا ہمارا، کون سے 5 سات تھے جو انہوں نے یوں ہمیں تقسیم کر دیا۔ اس وقت ظالموں نے کچھ نہیں سوچا، اب اگر وہ 150 کا فون کروا دیتی ہیں تو کون سا احسان کرتی ہیں؟ جدائی سے بڑھ کر کوئی ظلم ہوگا؟ وہ بھی جیتے جی ایسے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اس کی آواز بھر آ گئی، امی جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں کچھ اور سہی، اور پھر وقت گزر رہا ہے، اچھا برا گزر ہی گیا ہے، اب تو تمہیں حالات کو سمجھ لینا چاہیے۔ جتنے ہمارے سکھ کے قربتوں کے دن تھے سو گزر گئے، کہ اللہ نے یہی کچھ لکھ رکھا تھا، اب بھلا کوئی اللہ سے بھی لڑ سکتا ہے؟ ابیرہ نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے اسے سمجھایا، نہ کوئی بندوں سے لڑ سکتا ہے نہ اللہ سے، تم بتاؤ ہم جیسے پھر کس سے شکایت کریں جا کر؟ وہ رونے لگی تھی۔ کس کا قصور ہے پھر اس سارے قصے میں؟ کون ظالم ہے؟ کوئی بھی نہیں، نہ ہم نہ یہ سارے لوگ، انہوں نے بھی وہی کیا جو حالات کا تقاضا تھا، اور تھوڑا بہت نرم گرم تو ہر کوئی اپنے حساب کے مطابق ہو سکتا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، بلکہ الٹا ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں سنبھالا۔ اور امی اگر انسان شکایت اور شکوے کا خیال دل سے نکال دے تو یقین کرو زندگی بہت نہ سہی پھر بھی سہل گزر سکتی ہے۔ اس شکوے اور شکایت سے کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، الٹا اپنا ہی خون جلتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور منفی خیالات جنم لیتے ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ابیرہ نے پتہ نہیں کن تجربات اور تجزیات کی بھٹی سے گزر کر یہ سب کچھ سیکھ لیا تھا، لیکن ہر انسان اپنی ہی فطرت کے مطابق ہی سیکھ سکتا ہے، اور جو وہ سیکھتا ہے وہ دوسروں کو اس درجے تک نہیں سکھا سکتا۔ ہر ایک کی بصیرت اتنی ہی روشن ہوتی ہے جتنی کہ وہ تمنا کرتا ہے۔ منفی خیالات جنم لیتے ہیں تو اس میں بھی میرا قصور ہے؟ بتاؤ فضا کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ کبھی عاقف چچا کو خیال آیا کہ وہ اسے ملوانے لے آئیں؟ کوئی 7 سمندر پار تو نہیں بس رہے، وہ اسی ملک کی سرحدوں کے اندر ہیں، اور انہوں نے ہمیں صدیوں کے فاصلے پر کھڑا کر دیا ہے، اور میں تم اتنے بے بس ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اس معمولی فاصلے کو، دوری کو نہیں مٹا سکتے، اس کی خبر نہیں لے سکتے۔ ابیرہ ہم اتنے مجبور کیوں ہیں؟ میں کیا کروں؟ مجھے فضا کا خیال بہت ستاتا ہے، میرا دل کہتا ہے وہ اچھے حالوں میں نہیں ہے، اب ان خدشات میں تو میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ ہاں امی تم درست کہتی ہو، فضا کو دیکھے اتنے برس ہو گئے، اکٹھے 7 سال کم نہیں ہوتے، پتہ نہیں اب وہ کیسی ہوگی، اسی طرح بھولی بھالی معصوم سی، یا وہ دور کہیں کھو گئی، جیسے تصور میں
7 سال کے اتار چڑھاؤ کے غبار میں سے فضا کو تلاش کر رہی ہو۔ اب فضا میٹرک میں ہوگی نا، یعنی اس سال میٹرک کر لے گی نا؟ وہ کچھ چونک کر بولی، جیسے حساب لگا رہی تھی۔ پتہ نہیں، شاید۔ وہ کچھ بتاتی بھی تو نہیں۔ ایمن نے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اپنے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا، ہاں یہ بھی ہے، غزالہ آنٹی سے میں نے 1-2 بار کہا بھی، وہ لے بھی جاتی، لیکن لاہور میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، اس لیے وہ ہر بار چپ کر جاتی ہیں۔ وہ عاقب چچا کی طرف کبھی نہیں ٹھہریں گی، ورنہ میں ہی جا کر فضا سے مل آتی۔ عبیرہ بولی، پھر تم کہتی ہو جلنے کڑنے سے کیا فائدہ؟ پھر میں اور کیا کروں؟ اگر مون اور فضا بھی تمہاری طرح نزدیک ہوتے، ہم اس طرح مل لیا کرتے، تو شاید میرا دل اس قدر بے چین نہ ہوتا، حالات پر قرار آ جاتا۔ مگر ان دونوں کی دوری، اس نے گہرا سانس لیا، پتہ نہیں کب تک یہ دوریاں رہیں گی۔ عبیرہ بھی چپ تھی۔ عبیرہ، تمہاری سٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ FSC میں تمہارا میرٹ بن جائے گا نا؟ اس نے موضوع بدلا۔ انشاءاللہ، سٹڈیز تو میری A1 جا رہی ہیں۔ تمہیں معلوم ہے نا، سیلف سٹڈیز کی وجہ سے میں اپنی پڑھائی میں ہمیشہ ٹھیک رہی ہوں۔ باقی رہا میرٹ تو دیکھو، وہ بھی بن ہی جائے گا۔ امید تو ہے سب ٹیچرز کا بھی یہی خیال ہے، بس ایک بار ڈاکٹر بن جاؤں۔ امی، پھر میں فضا کو ادھر ہی لے آؤں گی، کراچی میں۔ بلکہ ڈاکٹر بھی کیا، بس میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا تو سمجھو پہلی سیڑھی پر قدم آ جائے گا۔ تم دعا کرنا۔